अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और सबक आमूज कहानी है। उन दिनों में 10 बरस की थी कि अब्बा की एक रिश्तेदार औरत ने बताया कि फारूक जो तुझको बेटी कहकर पाल रहा है वो तेरा बाप नहीं है। उस औरत के मुंह से निकले ये अल्फाज मुझ पर तो जैसे अंगारे बनकर बरस गए। मैं जहाँ बैठी थी साकित हो गई। वो औरत तो चंद अल्फाज बोलकर चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी भर का सुकून चैन लूट कर ले गई। बाबा घर आए तो मैंने रोते हुए पूछा, क्या ये सच है कि मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बेटी हूँ? हाँ बेटी, ये सच है। ये भी सच है कि हकीकत छुपाई नहीं छुपती। दरअसल तुम्हारे माँ बाप एक एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। तुम उस वक्त महज साल की थी। तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे। जब मुझे इल्म हुआ मैं अपने दोस्त के घर गया, वो दफनाए जा चुके थे और तुम उनकी घरेलू मुलाजमा की गोद में थी। तुम्हारे वालिदैन के रिश्तेदार तुम्हें गोद लेने पर आनाकानी कर रहे थे और एक दूसरे से कहते थे कि तुम इस बच्ची को रख लो। जब मैंने ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर तुम्हें उठा लिया और उनसे कहा कि अगर आप लोग इस बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से हिचकिचा रहे हैं तो इसे मुझे सौंप दीजिए। अहमद मेरा बचपन का दोस्त था। मैं उसकी बच्ची को अपनी बेटी समझकर पालूंगा। चूंकि तुम्हारे वालिदैन के बहुत करीबी अजीज यानी सगे बहन भाई नहीं थे, लिहाजा दूर के रिश्तेदारों ने मेरी इस पेशकश को गनीमत जाना। यूं मैं तुमको मुलाजमा समेत अपने घर ले आया। मेरी बीवी तुमको पाकर बहुत खुश थी क्योंकि हम बे औलाद थे। उसने बड़े चाव से तुम्हारी परवरिश शुरू कर दी, मगर उसकी अपनी जिंदगी बहुत मुख्तसर थी। जब तुम 4 साल की थीं तो बुखार में गलत इंजेक्शन लगने की वजह से मेरी बीवी की वफात हो गई। ये किस्सा सुनाकर बाबा जान रोने लगे। मैं भी रो रही थी। वाकई बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया था कि कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे हकीकी वालिद नहीं है। हकीकत जानने के बाद मैंने इस सच को कबूल कर लिया और उनसे मेरे प्यार में कमी ना आई। वो भी बज़ाहिर ऐसे बन गए जैसे ये किस्सा सुनाकर भूल गए हों। उन्होंने एक बूढ़ी बेसहारा औरत को घर में रख लिया था जो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे एक दादी के जैसा प्यार भी करती थी। उनको मैं दादी ही कहकर बुलाती थी। मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। मेरी लियाकत और जहानत के बाइस मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने लगा। इस बात की बाबा जान को बहुत खुशी थी। हमारे साथ लड़के भी पढ़ते थे। होनहार होने के साथ साथ चूंकि मैं खूबसूरत भी थी, तभी अक्सर कॉलेज के लड़कों की निकाहों का मरकज रहती थी। मुझे बाबा जान की इज्जत का बहुत ख्याल था, तभी मैं किसी को खातिर में नहीं लाती थी। एफए तक मैंने तो किसी से राब्ता भी न रखा। अलबत्ता एक लड़के एहसान से मरूब रहती थी क्योंकि वो क्लास में अव्वल पोजीशन लेता था। वो एक बेवा का मगरूर सा बेटा था और मेरी तरह किसी से वास्ता नहीं रखता था। जिन दिनों मैं 3rd ईयर में थी, एक दिन अचानक एहसान ने मुझसे सीधे कह दिया कि मैं तुमसे शादी की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद। कबल अज़ीं इसलिए बता दिया है ताकि तुम्हें सोच विचार के लिए टाइम मिल सके। उसकी 2 टोक लहजे में इतनी अहम बात सुनकर मैं तो दम्बखुद रह गई। गुमान भी न था कि अपनी आइंदा जिंदगी में बतौर शरीक हयात वो मेरे बारे में सोच रहा है। उस दिन यूं लगता था जैसे आज छुट्टी ही नहीं होगी। वक्त बहुत मुश्किल से कटा। घर पहुंचकर बाबा जान को बताना चाहती थी क्योंकि कॉलेज में दाखिला लेते वक्त उन्होंने वादा लिया था कि बेटी मुझसे कॉलेज की कभी कोई बात न छुपाना। मैंने भी दिल में ठान ली थी कि किसी भी किस्म की बात होती है तो मैं अपने बाबा के साथ जरूर शेयर करूंगी। उनसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी कि जिससे उनकी इज्जत पर हर्फ आता हो। आंखों में नए ख्वाब सजाए जब मैं अपनी धुन में घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां तो मंजर ही कुछ और था। हमारे मकान के सामने बहुत से लोग जमा थे। उनको देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भागकर अंदर गई। घर में कदम रखते ही मैं पत्थर की हो गई। सामने बाबा के तने मुर्दा पर सफेद चादर पड़ी थी और रिश्तेदार औरतें और मोहल्ले वाली खवातीन उनकी लाश के इर्द गिर्द जमा थी। कुछ आंसू बहा रही थीं तो कुछ रोनी सूरतें बनाए अफसुर्दा बैठी हुई थी। पता चला कि बाबा जान को दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा और वो खाले के हकीकी से जा मिले। मैं उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। दिल से फरियाद निकल रही थी कि ए अल्लाह, एक बार फिर मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। इस वाक़े के 40 रोज बाद एक दिन दर पर दस्तक हुई। सामने एहसान खड़ा था। आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो खुद मुझ तक आ गया है। मैंने उसको कमरे में बिठाया, चाय से तवाज़ा की। उसने पूछा कब तक कॉलेज आओगी? मैंने कहा कि अब कॉलेज कैसे आ पाऊंगी, मेरे तालीमी अखराजात उठाने वाला तो चला गया है। उसने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं। कौन किसका सहारा बन सकता है एहसान, और कब तक? और ये दुनिया क्या कहेगी? तुम ठीक कहती हो, क्योंकि अब तुम दुनिया में अकेली रह गई हो और इज्जत वाला हल यही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। यकीन करो मैं तुम्हें दुनिया की सब खुशियां दूंगा
اور کبھی بے وفائی تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ فیصلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بھلا تنہا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں تو پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ احسان سے کہا کہ اپنی امی کو میرے گھر لے آؤ، اگر وہ مجھے بخوشی گلے سے لگا لیں گی تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اس کے بعد احسان کی والدہ تقریباً روز میرے پاس آنے لگی۔ میں نے محلے والوں کو بتا دیا کہ یہ میری سگی خالہ ہیں۔ اب میں تنہا ہوں، لہٰذا یہ روز آتی ہیں تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ بابا جان کے انتقال کے 6 ماہ بعد میں نے احسان سے شادی کر لی۔ ان کا مکان بابا جان کے ایک بھتیجے نے لے لیا اور بوڑھی اماں کو، جنہیں میں دادی کہا کرتی تھی، میں اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ ان کا میرے بغیر کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس بزرگ خاتون کو تو بابا جان لاوارثوں کو پناہ دینے والے ایک ادارے سے لائے تھے میری دیکھ بھال کے لیے۔ خیر، احسان نے شادی کے 4 سال تک مجھے بہت خوش رکھا، کوئی تکلیف نہ دی، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ میری کوئی اولاد بھی نہ تھی جس کی محبت میں کھو کر میں شوہر کی بے اتنائی کو محسوس نہ کرتی۔ تاہم ان کی مجھ سے یہ بڑھتی ہوئی بے اتنائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی وجہ تو کچھ اور ہی تھی جس کا علم مجھے بعد میں جا کر ہوا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ احسان کا تو مجھ سے دل ہی بھر گیا ہے، کیونکہ اب ذرا سی بات پر وہ مجھے کہتے تھے کہ نور، میں نے تم سے شادی کر کے جلد بازی میں غلطی کر لی ہے، خدا کے لیے اب تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کے ایسے الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، اب تو جب بھی تمہاری صورت دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے تمہیں قتل کر دوں۔ میں پوچھتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کہتے تھے قصور تو کچھ نہیں ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر غصہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، تمہارے بابا نے تم کو کس سے لے کر پالا تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن اور سنگدل ہوتے گئے۔ ایک دن جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے صرف ایک لقمہ ہی چکھا اور زور سے ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ سالن کا ڈونگا پرے پھینک دیا اور بولے، کیا تمہیں سالن پکانے کا ڈھنگ نہیں آیا ابھی تک؟ کیا کھانا ایسے بناتے ہیں؟ نمک کیوں اتنا زیادہ ڈالا ہے؟ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ تھپڑ منہ پر پڑنے سے آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے، اور پھر میں اس صدمے سے سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ میرے کانوں سے ان کے یہ الفاظ ٹکرائے، میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں میں تمہیں۔ جی چاہا خودکشی کر لوں، مگر مردہ سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، رونا تک بھول گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، لیکن میں سوچتی رہ گئی کہ اب کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میرے ساتھ بابا جان کے گھر سے جو دادی اماں آئی تھیں وہ یہ سب کچھ سن رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی رو مت، میں تمہارے بابا فاروق کے بھتیجے ارمغان کو سارا احوال جا کر بتاتی ہوں اور اسے پوچھتی ہوں کہ اب تم نے کہاں جانا ہے۔ ہم دونوں بابا فاروق مرحوم کے گھر آ گئے۔ ارمغان گھر پر ہی تھا۔ مجھے اس قدر پریشان دیکھا تو کہنے لگا، آپا خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہو؟ میں نے تمام حال اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو آپا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم آرام سے دادی اماں کے ساتھ یہاں رہو، میں خود تمہارے خاوند سے بات کرتا ہوں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ارمغان نے احسان کے آفس جا کر بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تو تمہاری بہن نور کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ مالی پریشانی سے گھبرا رہی ہے تو میں ہر ماہ اس کا خرچہ پہنچاتا رہوں گا، لیکن اب بس وہ میرے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسوں کی برسات برس پڑی۔ خدا نے ارمغان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، میری بہن ہو، میری عزت ہو، اس ناطے میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ جس وقت ارمغان نے یہ بات کہی میرے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ سوچا کہ اس برے وقت میں کوئی تو ایسا ہے جس کو رشتہ داری کا پاس ہے۔ اگر آج ارمغان مجھے تسلی کے یہ 2 بول نہ کہتا تو جانے میں کیا کر گزرتی۔ اپنے بابا جان کے گھر میں آ کر دوبارہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ گزر بسر کیسے ہوگی۔ اگرچہ ارمغان برسر روزگار تھا، کہتا تھا کہ آپا تم فکر مت کرو، میں جو کما کر لاؤں گا آپ کے ہاتھ پر رکھوں گا، لیکن میں اس چیز کو اپنی غیرت کے برعکس سمجھتی تھی کہ اس کی کمائی پر میرا بسر ہو۔ اسی کشمکش میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ میں نے احسان کی مالی مدد کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ بھلا جس شخص نے مجھ سے آنکھیں بدلنی، بیچ مجھدار میں بلا قصور مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، میں کیوں اس کے چند ٹکے قبول کرتی؟ اسے تو بھوکے مر جانا اچھا تھا نا۔ میں بے شک بے آسرا تھی، میرا کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا۔ ابھی میری غیرت مری نہیں تھی اور نہ ہی خدا پر میرا یقین متزلزل ہوا۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دراصل وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہ لڑکی وہاں ایک روز کسی کام سے آئی تھی، تبھی ان کی جان پہچان ہوئی۔ یہ دونوں ملنے لگے۔ احسان اس کے ٹھکانے پر جانے لگا۔ اس کا نام وحیدہ تھا۔
وہ بہت دلکش تھی، سو اس کی دلکشی میں گم ہو کر احسان نے باقی ہر شے کو بھلا دیا تھا اور ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو گیا۔ ہوش آیا، آنکھیں کھولیں تو انہوں نے وحیدہ کو بے وفا پایا۔ جن عورتوں کا ایمان دولت ہو وہ وفا کو ایک بے وقوفی سمجھتی ہیں۔ وحیدہ بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ جب احسان سے بہتر اور زیادہ مالدار شخص نے اس کا ہاتھ تھاما اور یورپ کی سیر کا بیڑا بھی اٹھا لیا تو اس نے وہی کیا جو احسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ احسان نے بے قصور مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ وحیدہ کی یہی شرط تھی کہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں چھوڑو گے میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، اور وہ بہرحال اس حسینہ کو اپنانا چاہتے تھے، لہٰذا اس کی خاطر مجھے طلاق دیتی اور اب وہی بے وفا ان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انسان کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملتی ہے۔ جو دکھ مجھے احسان نے دیا وہی وحیدہ کے ہاتھوں انہیں ملا۔ اس نے طلاق لے لی اور احسان کا گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ جب عقل گم ہو جائے تو انسان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف ایک بچے کی طرح لپکتا ہے، اور جب آنکھوں کی روشنی واپس آتی ہے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب احسان بھی بہت پچھتاتے اور وحیدہ کو گالیاں دیتے، ہر ایک سے کہتے کہ ایک بازاری عورت کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو دربدر کیا، حالانکہ نور کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، اور بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے سوا اس کا کوئی آسرا بھی نہ تھا۔ اس احساس ندامت نے ان کو بے چین رکھا، دن رات پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگے، یہاں تک چین اور سکون حرام ہوا کہ پاگل سے لگنے لگے۔ مجھ کو محلے کی ایک عورت آ کر ان کا حال بتایا کرتی تھی، میں ساری باتیں سنتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی، کیا جواب دے سکتی تھی؟ ان دنوں تو میں ملازمت کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد خود اپنی کفالت کرنے کے لائق ہو جاؤں۔ میں بھائی ارمغان کے دستے نگر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے پاس احسان کی پڑوسن آئی اور یہ پیغام دیا کہ احسان نے کہا ہے کہ اگر 4 بجے نور مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جی چاہا کہ یہی جواب دوں کہ کر لو خودکشی، میں کیوں اب تم سے ملنے آؤں، میرا تم سے کیا واسطہ ہے؟ مگر خدا جانے دل کے کون سے گوشے میں ابھی تک ان کی محبت اور ان کے لیے فکر چھپی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی۔ جب ان کی حالت دیکھی تو دل نے کہا کہ ان سے لپٹ کر اتنا روں کہ سارا دکھ آنسوؤں میں بہہ جائے۔ ان کی آنکھوں میں جاگنے سے ہلکے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے سے غفلت کرنے کی وجہ سے بیمار نظر آتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ انہوں نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے، رو رو کر معافی مانگی اور کہا، نور تم ایک بار پھر سے میری ہو جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم سے بچھڑ کر ایک بار بھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ انہوں نے دکھی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں نے سوچا کہ میں انہی کی ہو کر رہ جاؤں ورنہ ان کو کچھ ہو جائے گا۔ میں وعدہ کر کے چلی آئی اور آتے ہی دادی اماں سے کہا، مجھے دوبارہ اپنے اسی گھر جانا ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے۔ میں کب تک بھائی کے پاس رہ سکتی ہوں؟ ارمغان میرا سگا بھائی بھی تو نہیں ہے نا، دنیا بھی مجھے اس کے پاس رہنے نہیں دے گی۔ ارمغان کو دادی اماں نے بتایا تو وہ بولا، آپا ایک بار تم اس شخص کو آزما چکی ہو، دوبارہ کیوں آزمانا چاہتی ہو؟ اور تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے؟ طلاق کے بعد جب تک دوبارہ کسی سے شادی ہو کر پھر وہاں سے طلاق نہ ہو تو پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا نا۔ بہتر ہے میری بہن کہ اس بے وفا کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کسی اچھے انسان کے ساتھ نئے سرے سے بسر کرنے کی تدبیر کرو۔ انسان کو اگر اپنے جذبوں پر اختیار ہو جائے تو وہ فرشتہ نہ ہو جائے۔ میں بھی احسان کی محبت سے مجبور تھی۔ ارمغان نے مجھے بہت اداس دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دکھوں کا مداوع کیا۔ اس نے اپنے قابل بھروسہ دوست کے سامنے میرا مسئلہ رکھا تو اس نے مدد پر آمادگی ظاہر کر دی، تبھی اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور 2 ماہ بعد میں نے اس شریف آدمی سے طلاق مانگ لی، کیونکہ میرے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ انہوں نے بھی جانا کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا، سو انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کی مدت پوری ہو جانے کے بعد ارمغان نے احسان کو بلوا کر میرا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیا، اس شرط پر کہ آئندہ وہ مجھے پھر کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ نکاح سے پہلے ارمغان نے احسان کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ وہ گھر کو بھی میرے نام کریں گے۔ اس شرط کو بھی احسان نے بلا چونچرا مان لیا۔ یوں میں ارمغان کی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں جا بسی جو پہلے بھی میرا گھر تھا۔ احسان سے بے وفائی کی چوٹ کھانے کے باوجود میں اس چوٹ کے درد کو بھول گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا کھویا ہوا سکون دوبارہ مجھے مل گیا ہے۔ اب احسان کو سچ مچ میری قدر آئی تھی اور وہ اب بہت پیار سے میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ان کی صحت بھی رفتہ رفتہ اچھی ہوتی گئی اور خوش نظر آنے لگے۔ دوبارہ سے آفس بھی جوائن کر لیا۔ غم کے دن لمبے اور خوشیوں کے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ ایک ہو جانے کے بعد
30 साल इकट्ठे खुशो खुर्रम गुजारे। ताहम खुशियों का भी कभी न कभी अंत होता ही है। तो एक रोज एहसान मुझे रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और आज भी मैं इस आस में जी रही हूँ कि बाद मरने के मैं एक बार फिर उनसे जा मिलूंगी।